मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा नबी पाक ने हुक्म दिया है कि रफा यदैन छोड़ दो, मैं यह भी तुम्हें दिखा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 181 किताबुस्सलाह हज़रत जाबिर इब्न समुरा फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना सल्लैना, हुज़ूर पाक तशरीफ़ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। हुज़ूर पाक ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कअन्नहा अज़नाबु ख़ैलिन शुम्स उस्कुनु फ़िस्सलाह, ये तुम शरीर घोड़ों की तरह दुम हिला रहे हो, नमाज में रफ़ा यदैन न करना, सुकून से नमाज पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है रफ़ा यदैन के हवाले से हैं। जो देवबंद आलम दीन है और सुन्नी आलम दीन है, उन्होंने ये दावा ऐलान किया है कि हम 1 लाख रुपए देने का उन्होंने चैलेंज किया है कि हम 1 लाख रुपए उनको इनाम देंगे अगर रफ़ा यदैन की हदीसें जो हैं वो आप बुखारी से या किसी और हदीस से हमें दिखा दें। तो इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो भी हदीस से ही देंगे। देखते हैं कि किन की बात ज़्यादा वज़न रखती है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई रफ़ुल यदैन तो नमाज का हुस्न है, हुजूर ने हुक्म दिया है जी, हुक्म किथे है? रफा यदैन करने के बारे में जो हदीसें हैं ना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, याद रख लें। इसको कहते हैं कौली हदीस, कौल कहना, हुक्म ये नहीं है, ये फ़िअली हदीस है। इसका मतलब क्या होता है कि सहाबी कहता है मैंने देखा है नबी पाक ने यूं किया, मैंने सुना है नबी पाक ने यूं किया, मुझे बताया गया कि नबी ने यूं किया। वो ये नहीं दिखा सकता, ये जेल अंबाला ये नहीं दिखा सकता कि नबी पाक ने कहा हो कि रफा यदैन करो। मैं बच्चे तेरे सीने पे चढ़ के कह रहा हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा। सहाबा कराम ने यह भी कहा है, हमने देखा कि नबी पाक ने रफा यदैन नहीं किया, ये हदीस भी है। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा नबी पाक ने हुक्म दिया है कि रफा यदैन छोड़ दो, मैं यह भी तुम्हें दिखा। और एक वो देवबंदियों का मौलवी है, वो उसका नाम रखा है दलील का बेताज बादशाह। उसके ताज के साथ जो मैंने कर दिया हुआ है ना, वो कहता है जी मैं इतने लाख इनाम दूंगा, कोई रफ़ुल यदैन का हुक्म दिखा दे। कुछ लोग कहते हैं कि अनाफ के मसलक में रफ़ा यदैन ना करके रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इस मसले पर रहनुमाई फरमाएं। यानी हुजूर पाक की नाफरमानी या रफ़ा यदैन न करना। अगर हुजूर का फरमान दिखा दो कि हुजूर ने फरमाया और रफ़ा यदैन करो, मैं 1 लाख रुपया नक़द इनाम दूंगा, 1 लाख रुपया नक़द इनाम दूंगा, मैं 1 लाख रुपया नक़द इनाम दूंगा। फरमान तुम दिखा दो, इरफ़ऊ अयदीकुम, हुजूर ने हमें हुक्म देकर फरमाया रफ़ा यदैन करो। तो कभी फरमान नहीं दिखा सकता करने का, मैं फरमान दिखा सकता हूँ छोड़ने का, मैं फरमान दिखा सकता हूँ छोड़ने का। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 181 किताबुस्सलाह हज़रत जाबिर इब्न समुरा फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना सल्लैना, हुज़ूर पाक तशरीफ़ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। हुज़ूर पाक ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कअन्नहा अज़नाबु ख़ैलिन शुम्स उस्कुनु फ़िस्सलाह, ये तुम शरीर घोड़ों की तरह दुम हिला रहे हो, नमाज में रफ़ा यदैन न करना, सुकून से नमाज पढ़ना। ये पैगम्बर की सही हदीस है, सही मुस्लिम है, जिल्द अव्वल सफ़ा 181 है, किताबुस्सलाह। कहते हैं इस हदीस पाक की अगली हदीस है कि वो सलाम मुराद है। तो मैंने कहा अगली हदीस का मसला और है, ये हदीस में सलाम का लफ्ज़। सरकार हम इनाम नहीं लेते, आपसे आपकी आखिरत का सवाल करते हैं कि तौबा करें अपने इस झूठ के ऊपर। हम दिखाते हैं रफ़ुल यदैन का हुक्म बुखारी मुस्लिम से, लेकिन पहले आप बात को समझें, ये एक मुकदमा है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ भेजा है, मैं बात मुख्तसर करता हूँ और मफ़हूम गहरा। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार तो सिर्फ नीयतों के ऊपर है। अब ये एक जुमला है, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये है जवामे कलिमात, इसको आप ज़हन में रखें। अब आ जाए बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हम चंद नौजवान थे, 20 दिन के लिए हुजूर के पास गए, मेहमान बन गए। हुजूर की वफ़ात से 1-1.5 साल पहले ग़ज़वे तबूक के मौका पर मस्जिद नबवी में ठहरे 20 दिन तक। आपके सुबह शाम ऑब्ज़र्व किए। जब हुजूर ने देखा ना कि अब हमें घर की याद सता रही है, तो अच्छे टीचर की यही निशानी है कि इससे पहले कि कोई उकता जाए खुद ही उसे भेज दिया जाए। आज तो आप कहते हैं ना हुजूर, मैं आपके ज़माने में होता तो हर वक्त आपको वज़ू करवाता रहता। ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं मामला चलते।
تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو, وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, سبحان ربی العلیٰ سجدے میں پڑھنا, فجر کے 2 فرض پڑھنا, زور کے, یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے, ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں, جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں ہے کانوں تک, اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے. اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے, نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے. جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کو جو بندی بریلوی حنفیہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آیا کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف, اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا, ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں, جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا
کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی، رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے. فوراً بعد بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی، جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہیں سینئر اصحاب میں سے. اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے، جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے، تورک بیٹھنے کا ذکر کیا چوتھی رکعت میں، بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا، یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا، نہیں، انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی. اس سے نبی علیہ السلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری مسلم کے استاد نے، کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، جو ہاتھ چھوڑ کے. ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی. تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی یہ گواہی ہوگی، 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تسی 11ویں لی سرکار نو مندے ہو، اسی 11 سرکاراں نو مننے ہاں، اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے. جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیں، جی دکھا دیا ہے، اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈر جائیں. گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ آپ خود سوچیں عقلاً، کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک، وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا، لاجیکل ہے. یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں، جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ٹھیک ہے جی، گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں، وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں. یعنی حضور پاک کی نافرمانی یا رفع دین نہ کرنا. اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا. فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو. تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع دین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا. یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، جلد اول ہے، صفحہ 181 ہے، کتاب الصلاۃ. کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے. تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے. سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے. آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتہ چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتا دے، بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دے، ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے.
جی ہاں، تو آج کی ویڈیو میں ہمیں پتہ چلا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سنی علماء کرام ہیں وہ اپنی عوام سے کہتے ہیں کہ آپ سکون سے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چلیں آپ رفع دین نہیں کرتے تو کم از کم آپ سکون سے تو نماز پڑھیں۔ آپ تو قوما بھی صحیح سے نہیں کرتے، آپ تو جلسہ میں بھی صحیح سے نہیں بیٹھتے، آپ تو رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد جو کھڑے ہونا ہوتا ہے آپ وہاں پر بھی تسلی اختیار نہیں کرتے، وہاں پر بھی آپ جلد بازی کر رہے ہوتے، تو سکون سے تو کم از کم آپ نماز پڑھ لیں۔ رفع دین ایک الگ چیز ہے، اور اس کے علاوہ رفع دین کا بھی الحمدللہ حکم آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا ہے اور صحابہ کرام کو نماز سکھا دیا، اور پھر ہمیں صحابہ کرام نے آگے سے نماز سکھا دی ہے، تو ہم رفع دین سے کیوں انکار کریں؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم سکون سے نماز پڑھا کریں، کیونکہ جب رکوع کے بعد کی جو پوری دعا ہے، جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کی جو کمپلیٹ دعا ہے ہمیں وہ پڑھنی چاہیے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان کی ایک دعا ہے جہاں پر آپ تسلی سے دعا بھی پڑھیں اور آپ کی نماز میں بھی تسلی ہو، اور پھر جب آپ نے اس کے بعد کھڑے ہونا ہو تو اس کے لیے بھی آپ تسلی سے اس طرح سے اپنے ہاتھ زمین پر رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ پورا وزن دے کے اس کے بعد تسلی سے کھڑے ہو۔ آپ کا کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے ہو رہے ہوتے، تو استغفراللہ، یہ سکون سے تو نماز نہیں چلا۔ اپنی بات پر تو قائم رہیں، سکون سے نماز پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جو حدیث کا یہ مذاق کیا کہ آپ صحیح حدیث بخاری میں ہونے کے باوجود اتنی حدیثوں کے حوالے دیے ہیں انجینئر صاحب نے، اس کے ہونے کے باوجود میں نہ مانوں والی بات کرنی کہ میں نے نہیں ماننا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ رفع یدین کی صحیح حدیثیں بھری پڑی ہیں، اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ پھر بھی وہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ گھوڑوں کی دموں کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، جیسے صحیح بخاری میں امام بخاری نے بولا کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ واقعی آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ رفع یدین کی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کہتے ہو جی نہ کرنے والی حدیثیں ہیں، کرنے والی دکھاؤ، اللہ کے بندو نہ کرنے والی آپ حدیث دکھاؤ، کبھی بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔